अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। शुरू करते हैं आज की स्टोरीज़ अल्लाह का बाबरकत नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर है। आई होप मेरे सभी लिसनर्स बिल्कुल ठीक होंगे और इसी दुआ के साथ आज की स्टोरीज़ को शुरू करते हैं। आज की खौफनाक कहानी फरजाना ने शेयर की है, जो कि कराची में रहती हैं। फरजाना कहती हैं, मैं आपको एक सच्चा खौफनाक वाक़या शेयर करना चाहती हूँ। बहुत से लोगों की स्टोरीज़ आपने शेयर की होंगी नीलम, लेकिन ये स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये स्टोरी मेरी फूफो की ज़िंदगी का एक खौफनाक वाक़या है, जो कि इंतहाई दर्दनाक और खौफनाक है। मेरी फूफो जिनकी ये स्टोरी मैं आपको सुना रही हूँ, ये कहानी आज से 20 साल पहले की है। हम लोग शुरू से ही कराची में रहते हैं। मेरी फूफो जिनका ये वाक़या है, उनका नाम मैं आपके साथ शेयर नहीं करूंगी, लेकिन मैं उनकी ज़िंदगी का वाक़या आपको बताऊंगी। आज से 20 साल पहले की बात है। मेरी फूफो जिनकी नई नई शादी हुई थी और वो अपने खावंद के साथ किसी और सिटी में गई हुई थी। जब वो वहाँ से वापस आ रही थी तो करीब ही एक कब्रिस्तान था जहाँ से उनका गुज़र हुआ। वो दोनों मियाँ बीवी मोटरसाइकिल पर किसी दूसरे शहर गए हुए थे और उसके बाद जब वो वापस आ रहे थे तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। उस कब्रिस्तान के करीब जब वो आए तो उनका मोटरसाइकिल ख़राब हो गया। उन्होंने अपनी बीवी से कहा कि बेगम नीचे उतरो, मोटरसाइकिल को देखते हैं अचानक क्या हो गया है। अब घर कुछ ही मुसाफत पे था, कुछ ही देर रह गई थी घर आने में, शहर आने में। मेरी फूफो कहती हैं कि मैं कब्रिस्तान की दीवार के साथ उतर के खड़ी हो गई और उनके खाविंद मोटरसाइकिल को ठीक करने लगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगे। 10-15 मिनट के बाद मोटरसाइकिल ठीक हो गया और ठीक होने के बाद वो कहती हैं कि हम लोग मोटरसाइकिल पर बैठे और घर आ गए। उनकी नई नई शादी हुई थी और दूसरी बात आपको ये बताऊं कि तब उनके ऊपर अल्लाह का फजल था, यानी मेरी फूफो के हाँ बच्चा होने वाला था। उनको दूसरा या तीसरा महीना था। वो जैसे ही घर आई, घर बिल्कुल खाली था, लेकिन महसूस हो रहा था कि उनसे पहले किसी ने उनके कमरों के दरवाजे खोल दिए हैं। फूफो इंतहाई हैरान हुई और ये कहने लगी कि हमारे अलावा तो घर में कोई नहीं था। मैं दोनों दरवाज़ों को लॉक लगा कर गई थी, कमरे के दोनों दरवाजे बंद थे। ये दरवाजे किसने खोले हैं? लगता है कोई चोर आ गया है। फूफा ने कहा अगर कोई चोर आया होता तो सब कुछ चोरी करके ले जाता, कमरे का सामान तो वैसे का वैसा ही पड़ा है। सब कुछ देखने के बाद हर चीज़ अपनी जगह पर थी। काफ़ी ज़्यादा वो हैरान हुए। आखिरकार फूफो के हस्बैंड ने यही कहा कि लगता है तुम्हें गलत फहमी हुई थी, तुमने घर को लॉक नहीं लगाया था। खैर इस चीज़ को उन्होंने इग्नोर कर दिया और कहा कि मेरे से ही गलती हुई होगी। अच्छा सुबह हुई, उन्होंने नाश्ता वगैरह फूफो ने बनाया। फूफा अपने जॉब पर चले गए। कहती हैं कि मैं घर पे बिल्कुल अकेली थी। अचानक से मुझे महसूस हुआ कि जैसे किचन के साथ जो स्टोर है उसके अंदर कोई झाड़ू लगा रहा हो। मेरी हैरानगी की कोई इंतहा नहीं थी। घर के साथ कोई दूसरा घर भी नहीं था जहाँ से मुझे ये आवाज़ आ रही हो, तो फिर ये आवाज़ स्टोर के अंदर से कैसे आ सकती है? मेरे अलावा भी घर में कोई नहीं है और मैं घर का काम खुद करती हूँ, मैंने कोई काम वाली भी नहीं रखी हुई। लेकिन अब झाड़ू लगाने की आवाज़ बहुत तेज़ हो गई। मेरी फूफो कहती हैं कि जैसे ही मैं स्टोर नुमा कमरे के करीब गई, दरवाज़ा खोला तो अंदर कुछ भी नहीं था। एक दफ़ा तो मैं काफ़ी हैरान भी हुई और थोड़ा डर भी गई और फिर मैंने उस चीज़ को अपना वहम कह दिया और मैंने कहा कि शायद ये आवाज़ मुझे कहीं बाहर से आ रही होगी, क्योंकि सामने घर थे लेकिन साथ प्लॉट था खाली। फूफा आए सुबह शाम को। वो कहती हैं कि रूटीन में ज़िंदगी गुजर रही थी, वक्त गुजरता जा रहा था। कहती हैं कि ये वाक़या पेश आया 1 माह के बाद। मेरी फूफो कहती हैं कि हम लोग सोए हुए थे, सर्दियाँ थीं तब, तो मुझे दोबारा से ये महसूस हुआ कि जैसे हमारे सहन में कोई झाड़ू दे रहा हो। अब की बार मेरे फूफा ने भी वो आवाज़ सुनी, सहन के अंदर जैसे कोई झाड़ू दे रहा हो। कमरे के दरवाजे तो बंद थे। उन्होंने कमरे के अंदर जो विंडो बनी होती है उसको खोला और देखा कि बाहर कौन है सहन में। जब उन्होंने देखा तो एक औरत थी सहन के अंदर, जिसने अपना सर बांधा हुआ था दुपट्टे के साथ, जैसे अमूमन गाँव की औरतें बांधती हैं, और इनकी तरफ कमर थी उस औरत की और वो सहन में झाड़ू लगा रही थी।
دونوں کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ اس قدر ڈر گئے، خوف میں مبتلا ہو گئے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب ہم چیخ بھی نہیں سکتے تھے. ہم دیکھ رہے تھے ہماری آنکھوں کے سامنے ایک غیر مرئی مخلوق، ایک جنات، ایک چڑیل آفت، یعنی وہ عورت تھی تو وہ چڑیل جنی ہوگی، وہ جن تو نہیں ہوگا. تو ڈر گئے بہت زیادہ. انہوں نے کہا اس کو شو نہیں کروانا، ونڈو بند کر دو اور آیت الکرسی پڑھتے ہیں. دونوں میاں بیوی نے قرآن پاک اٹھایا اور اٹھا کر انہوں نے تلاوت شروع کر دی بلند آواز میں. تقریباً آدھا گھنٹہ گزرا اور آدھا گھنٹے کے بعد وہ تلاوت کی آواز سے وہ مخلوق دور ہٹ گئی ان سے. اب کی بار وہ کہتے ہیں کہ صبح جب ہوئی تو ہم لوگ اس قدر ڈرے ہوئے تھے. ہم لوگ اپنے یعنی جو میری پھپھو تھی وہ ہمارے گھر آئیں، تو تب میں کافی چھوٹی تھی، وہ فرزانہ کہتی ہیں. انہوں نے ابو کو یہ ساری بات بتائی کہ ہمارے ساتھ تو یہ واقعہ پیش آ رہا ہے. ابو بھی کافی حیران ہوئے. انہوں نے کہا کہ سوچ سمجھ کے بتاؤ، کیا حقیقت میں تم لوگوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے یا کوئی وہم ہے یا تم لوگ نیند میں تھے؟ میرے پھپھا نے بھی کہا کہ عورتوں کا وہم تو ہم کہہ سکتے ہیں، عورتیں چھوٹی چھوٹی چیز کا وہم کرتی ہیں، لیکن یہ وہم نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. میں نے بھی اس چیز کو دیکھا ہے، اس کی شکل نہیں دیکھ سکا میں. اس نے اپنا سر باندھا ہوا تھا اور وہ ایک گاؤں کی عورت لگ رہی تھی. ابو نے کہا کہ تمہیں پھر اس طرح کرنا ہوگا کہ تمہیں کسی عامل کو اپنے گھر لے کر آنا ہوگا. اب وہ کسی عامل کو تو نہیں لا سکتے تھے، وہ کسی عامل کو جانتے نہیں تھے. انہوں نے اس طرح کیا کہ وہ ایک مولوی صاحب کو اپنے گھر میں لے آئے. مولوی صاحب آئے، انہوں نے سارے گھر میں پڑھائی کی. ان کو کچھ تھوڑی بہت ان کو آئیڈیا ہوا، لیکن انہوں نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ہوائی چیز تھی وہ آئی ہے تمہارے گھر میں اور چلی گئی ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. پھپھو کے بھی دن تھے ڈیلیوری کے، وہ آگے اب جا رہے تھے. ان کو 5واں 6واں وہ کہتے ہیں کہ من تھا اور بڑے خوش تھے میاں بیوی. اللہ پاک نے ان کو بیٹے جیسی خوبصورت خوشی سے نوازنا تھا بقول ان کے. انہوں نے کہا کہ اب ہم لوگ اس کا پھپھو کا اور میرے پھپھا خیال کرنے لگے کہ اللہ نے ان کو بیٹا دینا ہے. انہوں نے کہا کہ اب اسی طرح اس واقعے کے بعد کوئی واقعہ رونما نہیں ہوا، لیکن اس طرح ہوتا تھا کہ ہم لوگ کمرے کے دروازے بند کر کے جاتے تھے، لیکن جب آتے تھے کمرے کے دروازے کھلے ہوتے تھے. اب جیسے میری پھپھو کی ڈیلیوری میں 2 سے 3 ماہ رہ گئے تھے، اس رات وہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں سو رہے تھے تو میرے پھپھا کو پیاس لگی، وہ پانی پینے کے لیے باہر گئے. جیسے ہی انہوں نے کچن کا دروازہ کھولا تو ایک خوفناک شکل کی عورت ان کے سامنے کھڑی ہوئی تھی. عورت اتنی وحشت ناک تھی جس کو دیکھ کر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ چیختے چلاتے کمرے میں آ کر پھپھو کے پاس گرے اور پھپھو کو کہنے لگے کہ جلدی سے دروازے کو بند کرو، وہ ہمیں مار دے گی. پھپھو نے کہا بتاؤ ہوا کیا ہے. دروازے کو لاک لگایا پھپھو نے اور ان سے ساری بات پوچھی. تو انہوں نے کہا کہ میں جیسے ہی کچن کا دروازہ کھول کر اندر گیا ہوں، ایک خوفناک شکل کی عورت جس کے ہاتھ میں انسانی بازو اور بچے کا بازو تھا، اس کو وہ کھا رہی تھی. یہ بات سنتے ہی کچھ دیر کے بعد پھپھو کی طبیعت خراب ہو گئی. پھپھو کو ارجنٹلی ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا. ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو ڈاکٹر کافی حیران تھے کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہے، ان کی طبیعت کو کیا ہوا ہے. خیر ڈاکٹرز نے میڈیسن دی ان کو. میڈیسن دینے کے بعد ان کو ہمارے گھر لایا گیا. اب ابو نے کہا کہ میری پھپھو کو ادھر نہیں لے کر جانا، لگتا ہے کہ اس گھر میں کوئی مخلوق آ چکی ہے. انہوں نے کہا میں نے مولوی صاحب سے بھی چیک کروایا ہے، مولوی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ گھر میں ایسی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے جس کو ہم لوگ پہچان سکیں کہ وہ گھر کے اندر ہے. اب اس طرح کیا گیا کہ میرے ابو نے کسی بہت بڑے روحانی عمل سے رابطہ کیا. ان سے رابطہ کرنے کے بعد ان کے گھر لایا گیا، پھپھو کے گھر لایا گیا. اپنا ہی گھر تھا پھپھو کا. پھپھو کہتی ہیں کہ میں تو اب دوبارہ اس گھر میں جانے کا سوچ نہیں سکتی تھی کیونکہ میری تو طبیعت بہت زیادہ خراب تھی. میرے ابو اس گھر میں اور میرے پھپھا اس گھر میں لے کر گئے. انہوں نے کہا کہ مجھے کچھ ٹائم دو، میں تھوڑا پڑھائی کروں گا ادھر. تقریباً 2 گھنٹے انہوں نے پڑھائی کی. 2 گھنٹے کی پڑھائی کے بعد انہوں نے بتایا کہ آپ کے پیچھے، آپ کی بیوی کے پیچھے قبرستان سے ایک چڑیل لگ چکی ہے اور وہ چڑیل آپ کی بیوی اور بچے کا سر لے کر جائے گی. اور جہاں تک مجھے لگتا ہے آپ کے بچے کا نقصان ہو چکا ہے. لیکن وہ کہتی ہیں کہ بچہ بالکل ٹھیک تھا ماں کے پیٹ میں، وہ اس کو کچھ بھی نہیں تھا. ڈاکٹرز چیک کر رہے تھے، پتہ لگ رہا تھا کہ بچہ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ اس گھر میں نہ جائیں. میرے پھپھا اس قدر ضدی انسان تھے، میرے پھپھا بہت ضدی انسان تھے. یہ ساری بات سننے کے باوجود انہوں نے پھپھو سے کہا کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ہمارا بچہ بھی بالکل ٹھیک ہے، ڈاکٹرز بھی یہی کہہ رہے ہیں. اب ہم کافی دن سے تمہارے بھائی کے گھر ہیں، اب ہمیں اپنے گھر جانا چاہیے.
پھپھو نے بھی کہا ٹھیک ہے ہم چلتے ہیں. پھپھو کو وہ پھر لے گئے. اب جیسے ہی وہ پھپھو کو، حالانکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا تھا، اب بالکل سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا. ٹھیک چلتے چلتے میرے جو پھپھا تھے انہوں نے اس عورت کی شکل دیکھی ہوئی تھی. وہ عورت کس شکل کی ہے جو ان کے گھر میں تھی. اب پھپھو کی ڈلیوری کا ٹائم نزدیک آ چکا تھا. پھپھو کو ہاسپٹل میں لے جایا گیا اور اللہ پاک نے ان کے ہاں واقعی ایک بیٹا دیا. بالکل ٹھیک تھا، یعنی زندہ تھا وہ. لیکن جب وہ پیدا ہوا تو اس کا ایک بازو کٹا ہوا تھا، اس کا ایک بازو ساتھ نہیں تھا. میرے پھپھا نے تو اپنا سر پکڑ لیا، کیونکہ جس ٹائم انہوں نے اس مخلوق کو دیکھا تھا اپنے کچن میں، وہ ایک بچے کا بازو کھا رہی تھی. اب میرے پھپھا کہتے ہیں کہ ان کے تو ایک دفعہ رونگٹے کھڑے ہو گئے. ڈاکٹرز نے کہا کہ انہوں نے ڈاکٹر سے بات کی کہ آپ تو کہہ رہے تھے کہ بچہ بالکل ٹھیک ہے، تو یہ بچے کا بازو نہیں ہے، آپ کو پتہ نہیں لگا؟ انہوں نے کہا ہمیں تو ہر چیز کلیئر نظر آ رہی تھی. اب جس روم میں میری پھپھو ایڈمٹ تھیں، اس روم کے ساتھ ایک اٹیچ واش روم تھا. میری پھپھو کے پاس، وہ کہتی ہیں کہ یعنی میری دادو تھیں اور ساتھ میرے پھپھا کی والدہ تھیں. وہ دونوں خواتین بزرگ عورتیں تھیں جو کہ پھپھو کے پاس تھیں. پھپھو تو ابھی ہوش میں نہیں تھی، بچے کا بازو ساتھ نہیں تھا. بچے کو ایک وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا. پھپھو کی تھوڑی حالت خراب تھی. وہ دونوں خواتین پاس بیٹھی قرآن پاک پڑھ رہی تھیں. اچانک سے وہ کہتی ہیں کہ وہ جو روم کے اندر واش روم تھا، ادھر سے ایک عورت باہر نکلی جس نے اپنا سر باندھا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں جھاڑو تھا. اس عورت نے باقاعدہ طور پر میرے پھپھو کا نام لیا اور نام لے کر یہ کہا کہ یہ آج شام کو مر جائے گی. یہ بات سن کر میری دادو اور میری پھپھو کی ساس نے شور ڈال دی اور کہا کہ کون خبیث عورت ہو تم، اور یہ کیا کہہ رہی ہو؟ یہ بات کہہ کر، اس عورت کی ہائٹ بھی تھوڑی لمبی تھی، چہرہ بہت عجیب تھا، جھریاں تھیں سارے چہرے پہ. یہ کہہ کر وہ عورت وہاں سے باہر نکل گئی. پھپھا کو بلایا گیا اور کہا کہ ایسے ایسے واقعہ پیش آیا. اور کہتی ہیں کہ وہ شام آج بھی ہمیں یاد ہے. 5 سے 6 بجے کے ٹائم تھا. پہلے تو اس بچے کی ڈیتھ ہوئی اور تھوڑی دیر کے بعد میری پھپھو کی ڈیتھ ہو گئی. وہ خوفناک بلا، وہ چڑیل میرے پھپھو کے پیچھے اس قبرستان سے لگی جس رات وہ اس قبرستان کے پاس کھڑے تھے. اس مخلوق نے باقاعدہ طور پر میری پھپھو کے بچے کو اور میری پھپھو کی جان لے لی. وہ ایک قاتل چڑیل تھی جس نے اس کہانی کو ختم کر دیا. میرے پھپھا کے دماغ پر اتنا اثر پڑا، ان کا ذہنی توازن ہی الٹ گیا. وہ سائیکو ہو گئے اور یہ کہہ لیں کہ وہ پاگل ہو گئے اس صدمے سے. ان کی بھی کچھ عرصے کے بعد ڈیتھ ہو گئی تھی. وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے تھے. ہمارے خاندان میں، وہ کہتی ہیں فرزانہ، کہ یہ اتنا دردناک واقعہ پیش آیا. اس دن کے بعد ہمیں خواتین کو قبرستان کے قریب ہمارے مرد نہیں گزرنے دیتے. وہ کہتے ہیں کہ اس واقعے نے سب کا دل دہلا کر رکھ دیا. خواتین کو وہ کہتی ہیں کہ قبرستان وہ جائیں بھی تو اگر وہ پریگننٹ ہیں تو وہ بالکل نہ جائیں، زیادہ مت جائیں. زیادہ جانے سے خواتین کے اوپر اسیب چڑیلیں چمٹ جاتی ہیں اور ایسی عورتوں کو زیادہ اٹیک کرتی ہیں جو نیولی کپل ہوں، جن کی شادی ہوئی ہو، اور جو پریگننٹ ہوں ان عورتوں کو وہ زیادہ تنگ کرتی ہیں. یہ واقعہ تھا فرزانہ کا. وہ کہتی ہیں کہ آپ کے لسنرز اس واقعے سے سبق سیکھیں اور اپنی فیملیز میں اپنی خواتین کو پلیز کافی ان کی کیئر کریں. ان کو رات کے ٹائم سفر نہ کروائیں اور ان کو ایسی جگہوں پر مت کھڑا کریں جہاں پر قبرستان اور سنسان جگہیں اور درخت ہوں. ان کا بہت خیال رکھیں. سورۃ یاسین، قرآن پاک کی آیات جو شفا اور جنات سے بچنے کے لیے اللہ پاک نے ہمارے لیے نازل کی ہیں، پاک نے جو صورتیں ہمارے لیے اتاری ہیں جن میں جنات سے حفاظت ہے، اس میں وہ چاروں کل اور آیت الکرسی اور درود پاک ہے. تو ایسی چیزوں کو لکھ کر اپنے گلوں میں ضرور ڈالیں. یہ حفاظت کرتی ہیں. ان کو تعویذ اور شرک مت سمجھے. شرک تو وہ ہوتا ہے جو ہم کوئی جادو کا کام کریں. یہ تو قرآن پاک کی کلام ہے، اللہ نے ہمارے لیے ہدایت اس میں لکھی ہے. تو اس کو لکھ کر اگر ڈالیں تو جنات سے ہماری حفاظت ہوتی ہے. شیطانی چیزیں، جنات ہمارے نزدیک نہیں آتے. تو ان کا یہ میسج تھا. یہ تھی آج کی خوفناک کہانی. لسنرز، اس کہانی سے میرے لسنرز نے کیا سبق حاصل کیا؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیا کریں. اور آخر میں کہنا چاہوں گی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، درود و سلام پڑھیں اور سچے دل سے ان کی غلامی میں آئے تو اللہ آپ کی ساری مشکلوں کو آسان کر دے گا. درود و سلام روز پڑھا کریں اور قرآن پاک اور نماز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. یہ ہمارے لیے ایک کامیابی اور فلاح کا راستہ ہے. والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، ان سے محبت کریں اور ان کی دعائیں سمیٹیں. اللہ پاک ہم سب کے والدین کو ہمیشہ سدا سلامت اور صحت تندرستی عطا کریں. آمین. اور میرے اس چینل کو بھی سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور جتنا ہو سکتا ہے
چینل کو آگے شیئر کریں. اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے والدین کو اور اپنے اہل خانہ کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.